बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक और प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यासर आरिफ साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून का कश्मीर चैप्टर ख़त्म करने की किसी ने अफवाह उड़ाई या ये ख़बर है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी से जो पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी हैं वो क्यों परेशान है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बहाली जो है वो बहुत मुश्किल है, उस पर हम बात करेंगे। यासर आरिफ साहब, ये बताइएगा कि हमने कहा था कि बहुत मुश्किल है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की असर नो ओवरऑलिंग हो आज़ाद कश्मीर में, तो उस पर क्या अपडेट है? बहुत शुक्रिया मांगट साहब। मांगट साहब, आपने बड़ा ओवरहालिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इसके ऊपर मज़ीद जो है ना इसे जामे और माने बना दिया है। बुनियादी तौर पे हमने बात ये की थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के अंदर टूटी क्यों। उस वक्त की जो लीडरशिप थी इनकी, उसकी बामी अना की लड़ाई और बामी चपकलिश की वजह से ये मुस्लिम लीग नून मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के अंदर टूटी थी। और अब इसका जुड़ना इतना ही मुश्किल है कि जितना आप किसी कांच के टूटे हुए किसी गिलास को वापस जोड़ने की कोशिश करें तो जिस तरह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग काफ है, उधर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। सही। और आपको पता है कि एक नई चीज बनाना, खड़ी करना, उठाना शायद आसान होता है, लेकिन कोई चीज जब टूटी हुई हो उसे जोड़ना, उसे करची करची वापस जोड़ के उसे अपनी असल शक्ल में लाना, ये बहुत मुश्किल काम है। फिल्म या कोई अखबार अगर पिट जाए ना, उसको चलाना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने जो कहा, पिट जाने का लफ्ज सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो है ना सादिक आता है। हाँ, तो हमने ये कहा था कि इसके अंदर से जो लोग निकले, राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब, चौधरी तारिक फारूक साहब, डॉक्टर नजीब नकी साहब, शाह गुलाम कादर साहब, ये बड़े कदावर लोग हैं। और ये सब ये समझते थे कि मुजाहिद अव्वल के बाद सीनियरिटी के हवाले से, तजर्बे के हवाले से, उम्र के तकाजे के लिहाज से हम सरदार अतीक खान साहब से किसी तौर कम नहीं है। और सरदार अतीक साहब की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो अजारादारी है उसकी वाहिद वजह यह है कि क्योंकि उनको विरासत में वो मुजाहिद अव्वल के बेटे हैं, इसके अलावा उनकी हम भी उनके बराबर के हकदार हैं उनकी तरह इस पार्टी पे। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं सरदार अतीक साहब, उन्होंने बाकी सारी चीजों को अपनी जगह पे छोड़ा, लेकिन उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, उस पार्टी को, पार्टी के साथ को जो है ना अपने साथ जोड़े रखा और अपने अपने पास ही रही, उनकी सरबराही अपने पास ही रही। लेकिन 2 साल पहले ये लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये सिर्फ ये बताएं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून से बॉस निकल के मुस्लिम लीग काफ बन गई थी जी, लेकिन मियां नवाज शरीफ का वोटर उनसे जुड़ा रहा जी, फिर मुस्लिम लीग नून जो है 2007-8 के इलेक्शन में दोबारा ताकतवर बन के उभरी जी। सरदार अतीक साहब से कहाँ गलतियां हुई हैं? उनका ख्याल था कि मैं पार्टी को संभाले रखूंगा, जिस तरह हमारे यहाँ है कि जी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून है। सरदार अतीक साहब ने कहाँ गलती किया कि वो पार्टी को बजाय उठाने के फिर बेड़ा गर्क ही हो गया? देखिए, ये अना की जो लड़ाई हुई ना, जब आपको पता है कि बड़ी सीनियर लीडरशिप लॉट जो है ना वो या तो पिराना साली की वजह से सियासत से दस्तबरदार हो जाती है और अगली जनरेशन आ जाती है, तो आपको पता है कि बड़ी शफलिंग होती है पार्टी के अंदर। एग्जैक्टली यही हुआ जब सरदार अतीक साहब के पास इसकी कमान गई, तो उसके बाद जो उनके हमनवा, उनके हम असर साथी और दोस्त से सरदार अतीक साहब ने उनको खातर में नहीं लाया। वो बराह रास्त कहीं से डील करके अपने मामला चला रहे होते, तो फिर सब ने एक बार सोचा कि यहाँ पे तो हमारी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है। बल्कि ये कहा जाता है कि सरदार अतीक साहब के आखिरी जो वजारत उज़्मा का उनका दौर था, उसके अंदर उनके बेटे उस्मान अतीक साहब उनके करीबी साथियों को और सरदार अतीक साहब के जो हमअसर साथी हैं उनको वो डील करते थे और कई कई घंटों तक प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाके ये सीनियर लोग बैठे रहते थे और इन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिलता था। तो ये जो है ओवर डूइंग की गई जो उनकी तरफ से हुआ, इस तरह का रवैया, इस पे सारे लोग दिल बर्दाश्ता हुए। उन सब ने मिलकर कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के लिए, वो फिर उन्होंने जाके मियां नवाज शरीफ साहब से बात की कि आजाद कश्मीर में उसका क्याम अमल में लाया जाए, तो ये हुआ था। आज भी यही बात है। अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जोड़ने की कहीं बात की जाती है तो कैसे कल ये सीनियर लॉट, ये जिनके हमने नाम लिए, फारूक हैदर साहब, चौधरी तारिक फारूक साहब, नजीब नकी साहब, शाह गुलाम कादर साहब, वापस जाके सरदार अतीक साहब के इर्द गिर्द बैठेंगे
اور سردار عتیق صاحب کا مزاج یہی ہے کہ ان کے اندر سے ایک خلش جو ہے نا وہ جو ان کے اندر ایک انہوں نے پالی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں وہ لفظی وار کر کے الفاظ کے تیر برسا کر وہ تانے دیتے رہتے ہیں لوگوں کو، تو یہ لوگ کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی، یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں کہ بہت مشکل بہت مشکل۔ اچھا دوسرا یار یہ نون لیگ کا بھی چیپٹر آزاد کشمیر میں ختم کرنے کی افواہیں یا خبریں گرم ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ 2-3 ماہ پہلے یہ خبر جو ہے نا چلائی گئی، اور یہ افواہ اسی وقت چلائی گئی پھیلائی گئی خاصی سری کہ جب مسلم کانفرنس کے ریوائیول کے حوالے سے کہیں جو ہے نا بات چیت چل رہی تھی کہ شاید ہم اس کو دوبارہ اس کی بحالی ہو، تو اسی دوران یہ خبر چلائی گئی کہ مسلم لیگ نون کی شاید مرکزی قیادت میں کہیں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر کا ہمیں مسلم لیگ نون کا چیپٹر جو ہے نا وہ ختم کر دینا چاہیے، اور مسلم کانفرنس جس طرح پہلے ہی ہماری نمائندہ چیپٹر تھا وہاں آزاد کشمیر کے اندر، تو ہمیں اسی کو واپس کر لینا چاہیے، لیکن اس بات کے اندر قطعاً کوئی حقیقت سامنے نہیں آتی، کیونکہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے اندر بہت سارے اہم لوگ ہیں جو اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ براہ راست ہے، اور مرکزی قیادت کا ان کے اوپر بہت اعتماد ہے، اور براہ راست وہ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اس کے اندر نجیب نکی صاحب ہیں، ان کا براہ راست تعلق ہے، راجہ فاروق ادر صاحب کا براہ راست تعلق ہے، ہاں مشتاق میناز صاحب براہ راست ان کا تعلق ہے، تو یہ افواہی تھی جو لگ رہا ہے کہ اسی ایک سینیریو میں کی گئی کہ لوگوں کو ایک طرف سے جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ لوگوں کو وہاں سے دل برداشتہ کیا جائے۔ یاسر یار اگلا جو 2026 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے کشمیر میں، اس کا سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ انوار الحق صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ سردار عتیق صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ مانگڑ صاحب ابھی تو بہت ارلی ہے، کیونکہ 2026 میں یہ انتخاب الیکشن ہونا ہے، تو آپ کو پتا ہے اصل جا کے ڈیولپمنٹس آخری 6 ماہ کے اندر ہوتی ہیں، 2021 کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن اب تک کا جو منظرنامہ ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک انوار الحق صاحب کے اوپر ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ انوار الحق صاحب چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایک نئی پارٹی بنا کے دی جائے، کہ کنونشنل پولیٹکس آزاد کشمیر کے اندر ختم ہو چکی ہے، یہ مسلم لیگ نون مسلم پیپل پارٹی کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب پرو پاکستان اور اینٹی پاکستان پولیٹکس ہے صرف، تو مجھے ایک ایسی پارٹی بنا کے دی جائے کہ جس کے پلیٹ فارم سے میں پرو پاکستان الیکشن لڑوں، اپنے سارے یہ جو ان کے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایم ایل ایز ان کو لے کے، اور ان کو میں میدان میں اتاروں اور میں پھر مینڈیٹ کے ساتھ اگلی بار پرو پاکستان ایک میجورٹی کو لے کے آؤں۔ ایک تو انوار الحق صاحب نے یہ دی۔ نمبر 2 ہم نے بات کی تھی کہ انوار الحق صاحب کا عمران خان صاحب نے اس وقت انہیں مبارکباد دی تھی، اور انوار الحق صاحب ابھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اگر کہیں پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کا پھر وجود مستحکم ہو کے الیکشن سے پہلے سامنے آتا ہے تو واپس میں یہی اپنا کلیم کروں کہ میں نے تو پی ٹی آئی بچا کے رکھی ہوئی ہے اور خان صاحب کو کر کے ہے کہ تو پھر سب لوگوں کو پی ٹی آئی اپنے پتے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ تیسری ایک اور بڑی خبر ہے، کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے آزاد کشمیر کے 2 سابق وزرائے اعظم نے لیٹ نائٹ تک رات گئے تک بڑی طویل ان کی آپس میں 1-on-1 نشست ہوئی، اور انہوں نے کو آپس میں یہ ڈسکشن کی کہ ہم الیکشن سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر ایک اپنی جماعت بنائیں گے اور اس کو ہم لانچ کریں گے۔ اب یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ واقعی آزاد کشمیر کے اندر ان کا انفلوئنس ہے، یہ بااثر ہیں، ان کے قبائل بھی بڑے ہیں، اور یہ اگر جڑ جاتے ہیں اور ان کے قبائل ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کچھ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن بات پھر جا کے وہیں پہ یہ جتنے بھی مسلم کانفرنس کی ہم بات کر لیں، عتیق صاحب کو ہم نے ڈیٹیل کر لی کہ بحالیہ نو کے حوالے سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ بحال کر کے یہ سارے لوگ مجھے دیے جائیں، اور سردار عتیق صاحب نے کچھ آج سے 6-8 ماہ پہلے ایک کسی خاص فورم پر ایک ان کا ایک انداز ہے گفتگو کرنے کا نا، وہ انداز تخاطب ان کا اور انداز تقریر ان کا واضح بہت دلچسپ ہے، تو انہوں نے کہیں وہاں بیٹھے ہوئے تو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سما باندھا کچھ لوگوں کے درمیان، انہوں نے کہا کہ جماعت مسلم کانفرنس ہوگی، خانوادہ مجاہد اول کا ہوگا، اور مقام غازی آباد یعنی غازی آباد جو ان کا آبائی گاؤں ہے، آبائی گھر ہے وہ ہوگا، اور نعرہ الحاق پاکستان کا ہوگا، تو تب جا کے آزاد کشمیر کے اس کرائسس کا حل نکلے گا۔ تو انہوں نے یہ بڑا سما باندھ کے انہیں کہا کہ یہ حل ہے۔ اب جو سننے والے تھے انہوں نے بعد کے اس اوپر تبصرہ کیا کہ ہم نے انہیں پروسیشن کے لیے
ٹرائل کے لیے کہا کہ آپ 2-4 جگہوں پہ آپ علاقے پاکستان کی ریلیاں کریں، نتائج رہے کہ وہ چند 100 لوگ بھی ان میں نہیں آتے رہے، اور آ کے کلیم اور دعویٰ ہمیں کیا جا رہا ہے کہ یہ اس پیٹرن پہ ہمیں یہ انوار الحق صاحب کے ساتھ اس وقت جتنے بھی 20 21 22 23 لوگ ہیں ان سب کو ہمیں دے دیا جائے اور مسلم لیگ نون کو مستحکم کیا جائے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ منظرنامہ. لیکن آخری بات مگر صاحب، آخری بات اسی کے ساتھ ریلیونٹ، لیکن پھر ہم نے بات وہی کہی تھی کہ آزاد کشمیر کا ووٹر آفٹر آل جب آخر میں جا کے ڈیسیژن کرتا ہے آخری 6 ماہ کے اندر اور پھر آخری ماہ کے اندر، وہ وفاق کے اندر موجود حکومتوں کو دیکھتا ہے. کیونکہ پورے آزاد کشمیر کا ووٹر اتنا سیانہ ہے، اسے اپنی تعمیر و ترقی بہت عزیز ہوتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ جو پارٹی، جو کینڈیڈیٹ جس کی حکومت ہے، جس کو اوپر وفاق میں جس کی حکومت ہے، وہی اس قابل ہے کہ میرے مسائل حل کر سکے گا، مجھے تعمیر و ترقی میں کوئی اس کا رول ہوگا. تو لوگ بالآخر جائیں گے. 2 وفاق کے اندر جو پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون کو پہلے نمبر پہ اور پیپلز پارٹی کو دوسرے نمبر پہ ووٹ دیں گے، اور انہی 2 پارٹیوں کی آگے جو ہے نا لوگ منتخب ہوں گے، اور پھر جس کی میجورٹی ہوگی وہ اقتدار میں آئے گی، اور نون لیگ موسٹ پروبیبلی جو ہے نا اس کی. مجھے یہ بتائیے گا یاسر یار، بیرسٹر سلطان صاحب جیسے صدر بنے ہیں وہ گمسم سے ہو گئے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے وہاں احتجاج ہوئے، اتنا خوفناک ریلیاں ہوئیں، لیکن بیرسٹر سلطان صاحب سوئے رہتے ہیں. دیکھیں بیرسٹر صاحب کی تو ایک تو صحت آپ کو پتہ ہے بہت گری ہوئی ہے، ان کا ٹریٹمنٹ امریکہ سے چل رہا ہے، اچھی خاصے وہ یعنی کہ اس طرح فعال نہیں ہے. اچھا. اور ان کی صحت کا سب سے بڑا ایشو ہے. ان کے تو اب بہت سارے میٹر سمجھ لیں کہ ان کے جو مشیر ہیں اور دیگر ان کے سٹاف کے لوگ ہیں وہی کرتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، بس ان سے فائنلی کنسنٹ لی جاتی ہے. یونیورسٹی کے جتنے ان کے بس یہ چانسلر انہوں نے اجلاس کرنے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے صدر ہاؤس میں بلا کے وہاں پہ کیے، وہ کہیں جا نہیں سکے، ٹریول بہت زیادہ نہیں کر سکتے. ایک تو ان کا صحت کا ایشو ہے. نمبر 2، بیرسٹر سلطان صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیونکہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے پی ٹی آئی سے، تو اسی وقت انہیں وہ بہت بڑا دھچکا لگ گیا تھا اور انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ صدارت آپ قبول کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز آپ کے لیے آپشن نہیں ہے. تو وہیں سے ان کا جو ایک پوری 20-25 سال کی ایک ریاضت تھی جو انہوں نے مختلف بڑے انہوں نے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زگ زیگ سے وہ گزرے، اور انہوں نے اس بار جب ان کی پارٹی جس پارٹی میں وہ تھے وہ جیتے تو وہ ٹارگٹ انہیں نہ اچیو کر سکے، لیکن صدر وہ بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا اسی پہ خاموش رہنا چاہیے اور ٹائم گزار دینا چاہیے. انسان صدر بن کے بھی مطمئن نہیں ہوتا. دوسرا مجھے یہ بھی چلتے چلتے بتائیں نا کہ یہ وہ جو جس وزیر نے روبی مانگی تھی اس کو روبی نگینہ ملا ہے یا نہیں؟ دیکھیں مانگڑ صاحب، آپ کا وہ پروگرام جو ہے نا سارے وزراء نے دیکھا ہے، کیبنٹ میں اور سیکرٹریز حکومت جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر جو تھم نیل لگا ہوا تھا بڑا واضح، اور اس کے اوپر بڑے زبردست قسم کے شگوفے اور بہت سارے لوگوں نے میسیجز بھی ہمیں کیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی بات جو ہم نے کی تھی کہ یہ حکومت امر ہو گئی ہے. انوار الحق صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پہلے انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ اسکیل 1 کی اپائنٹمنٹ اور تقرری بھی وہ کرتے ہیں، اب اس سے بھی آگے بڑھ کے اشتہارات بھی وہ جاری کرتے ہیں، اخبارات کو ایڈی اشتہارات کا بھی کام کرتے ہیں، لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک روبی بھی اگر آزاد کشمیر کے کسی خزانے کا پہاڑ کا دینا ہو اس کے لیے بھی ان کے پاس سمری جاتی ہے. تو بس بات ثابت ہوئی کہ انوار الحق صاحب اپنے مزاج کے مطابق وہاں پر مکمل طور پہ ان کا گرفت ہے وسائل کے اوپر، حکومت کے اوپر، سب کے اوپر. متعلقہ منسٹر کو روبی ملی ہے کہ نہیں؟ نہیں، ابھی تک نہیں ملی. وہ پھر اس کے اوپر دوبارہ سے سوچ رہے ہیں، انہیں مشورہ دیں کہ روبی فلم دیکھیں. اچھا، دوسری بات یہ مجھے بتائیے گا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے کچھ لوگ اب جو ہے وہ سنا ہے اس سے کرنی بھی کترا رہے ہیں، اور پاکستان میں مقیم جو کشمیری ہیں وہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ ایکشنز کو مشکوک سمجھتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے مانگڑ صاحب. یہ میں آپ کو خود انجمن تاجران کے بہت اہم لوگ، آپ کو پتہ ہے تاجر طبقہ سب سے سینسیٹیو طبقہ ہوتا ہے جس نے اپنی دکان چلانی ہوتی ہے، اور بڑے سنجیدہ لوگ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے 11 مئی کے اس مارچ کے اندر فرنٹ لائن پہ تھے، جنہوں نے اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگائے، اس کو لیڈ کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا. تو ان سے ملاقاتیں ہوئی ہماری، وہ سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم کوئی اور ہائی جیک کرے گا، اور اس سے وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی انتشار کی کیمپین آزاد کشمیر کے اندر کی جائے گی کہ جس سے ہمارا کاروبار بھی ٹھپ ہو رہا ہے، ہمیں آئے روز احتجاج اور مظاہروں کی وجہ سے ہمیں اپنی دکانیں اور شٹر ڈاؤن بھی کرنے کا بھی ہمیں کہا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ ہم اپنے نمک سے لے کے اپنے آٹے سے لے کے اپنے گندم سے جو کچھ پاکستان سے لا رہے ہیں اسی کے خلاف
ہر جگہ پہ مختلف جگہوں پہ یہ لوگ آتے ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں, مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں, اور آ کے وہاں پہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہمیں بڑی امبیرسمنٹ اور شرمندگی ہو رہی ہے. وہ سارے اس سے جو ہے نا سائڈ لائن اختیار کر رہے ہیں اور اس سے تنگ ہیں. دوسرا جو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بالخصوص راولپنڈی, اسلام آباد کے اندر رہنے والا آزاد کشمیر کا شہری ہے, نوکری کرنے والا کوئی شخص ہے, جو بھی ہے, ایک وقت تک تو جذباتی انداز میں سارے لوگ نظر آتے تھے کہ وہ جذبات میں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اب انہیں یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ نہیں, اس پلیٹ فارم نے جو ٹارگٹس اچیو کرنے تھے وہ تو حکومت نے مطالبے مان لیے, لیکن اس کے بعد اب جو ایک گالی کا کلچر, ایک بدتمیزی کا کلچر اور بار بار انتشار کی ایک جو مہم چلائی جا رہی ہے, اس سے وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ باحثیت کشمیری جو ہمارا ٹیگ ہے, ہمیں ہر ایک جانتا ہے, ہمیں ہوٹل کا آنر جانتا ہے, ہمیں مل کا مالک جانتا ہے, اس کے سامنے ہمیں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. اور ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ اس نفرت کے اس نعرے نے یہاں پر ہمارے لیے مسائل آئندہ جو ہے نا پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں, اور مستقبل میں یہ مسائل آگے بڑھیں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ایک انہوں نے کسی فورم پہ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے اپنے فادر نے یہ بات کہی, وہ اسلام آباد کے اندر سیٹلڈ ہیں, کہ یہ جو آزاد کشمیر کے پرچم کا کی چین ہے, جو تم اب یہ کی چین تم اتار دو, اس کی چین کے ساتھ ٹریول نہ کرو, کیونکہ وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ جس طرح کا امپریشن, جس طرح کا میسج آزاد کشمیر سے عوامی ایکشن کمیٹی کے کو ہائی جیک کیے ہوئے لوگوں نے پاکستان کے خلاف دے رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بیٹے بیٹی کو اسکول, کالج, یونیورسٹی, کسی لیکچر اور جاب کے کسی پوائنٹ پہ کوئی اس کے ساتھ امبیرسمنٹ کر دے, اس کو جو ہے نا کوئی تھریٹ کر دے, اس کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں. تو یہ تھریٹ تو عوامی ایکشن کمیٹی کے اس منتشر و انتشاری طبقے نے یہاں کے ہمارے لوگوں کے لیے پیدا کر دیا ہے. بہت شکریہ یاسر عارف صاحب. تو ناظرین, میرا ذاتی خیال ہے کہ انوار الحق صاحب جو متعلقہ وزیر ہیں ان کو روبی اس لیے نہیں دے رہے, وہ روبی نگینہ جو ہے, کیونکہ ان کا اس وزیر کا خیال ہے کہ اس سے ان کا سٹار چمک اٹھے گا, اور اگر ان کا سٹار چمک اٹھا تو 2026 میں کہیں وہ اگلے وزیر اعظم نہ بن جائے, اس لیے بہت مشکل ہے ان کو روبی ملے. بڑی انہونی ہوگی مانگٹ صاحب اگر وہ وزیر صاحب اگر وزیر اعظم بن گئے, وہ جو وزیر ہی بنے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اوپر ایک معجزہ ہے. میرا خیال ہے پھر تو وہ اپنے پاؤں کے انگلیوں میں بھی روبی کے نگینے پہن لیں گے. شاید اسی کی تیاری کر رہے ہیں. شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.